बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाय नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक तरफ अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है तो दूसरी जानब इसके जंगी तैयारे ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान और भारत को गजा के लिए कायम बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत भी दी जा रही है। इस पर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचज़ई का कहना है कि इस मामले को पार्लियामेंट में लाया जाए और कौमी मुफाद में एक मुश्तरका फैसला किया जाए, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाने का फैसला फहश गलती थी। इसके बायस मुल्क में दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। क्या पाकिस्तान माजी की गलतियों का अजाला करेगा और कोई पुरानी गलती नहीं दोहराएगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने एम्स्टरडम हॉलैंड से नामवर कॉलम निगार तजिया कार जनाब असद मुफ्ती साहब को मदऊ किया। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक में प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। असद मुफ्ती साहब, एक तरफ अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है तो दूसरी जानब इसके जंगी तैयारे ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये सदर ट्रंप जो हैं ये क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? थैंक यू जी, शुक्रिया। और ये बात जो है अब अमेरिका से होती हुई यूरोप में आ गई है, डेनमार्क तक। तो देखिए, बात यह है कि अमेरिका नॉर्मली मेरे ख्याल में कुछ बात छुपा के नहीं रख रहा। उसने सबसे पहले तो ये कहा कि हमने आपको यानी यूरोपियन को, नेटो को बहुत मुद्दत तक पाला पोसा है, बहुत कुछ दिया है, अब वापस करने का वक्त आया है। उसका मतलब ग्रीनलैंड का ही था। दूसरी बात ये कि जब कब्रस और टर्की का प्रॉब्लम था, तो जब डेनमार्क ने एक बड़ा डेंजरस बयान दिया था कि ये जो नाटो है ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क को बचाने के लिए नहीं बनाई गई, तो अब ये भी सवाल अमेरिका कर रहा है कि आप मुझसे डेनमार्क को क्यों बचा रहे हैं जबकि हम दोनों नाटो के रुकन हैं। ये तो उसका बुनियादी जो है वो है थीम। अब देखिए ना, ग्रीनलैंड जो है वो कोई रहने के काबिल जो है वो जगह तो नहीं है, रिहाइश जो है काबिल रिहाइश नहीं है, लेकिन वहाँ मदनियात हैं, वहाँ जो है अमेरिका के लिए स्ट्रेटजी बन रही है, डिफेंस के लिए वो अपनी वहाँ कुछ चीज़ें जो है लगाना चाहता है, फिर उससे फ़ायदा उठाना चाहता है, ख़ास तौर पे ज़मीन के मामले में। तो इसलिए उसका उस पे जाना, डेनमार्क और जाना, ग्रीनलैंड पे जाना समझ में तो आता है। लेकिन ये जो नेटो है ये अब अमेरिका के खिलाफ क्या करेगा हंगामी हालात में, या वैसे क्या एक्शन लेगा, ये बात वो अपनी तरफ से बता रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में इसमें कोई ज्यादा देर असर जो है वो बात वो नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें जो है नेटो के जो मुमालिक हैं वो अमेरिका के साथ लड़ तो नहीं सकते। उसमें ये है कि अमेरिका ही नेटो है दरअसल। अमेरिका ने ही नेटो बनवाई थी रूस के खिलाफ बिलखसूस, और बाकी जो है अग्रेशन के खिलाफ बिलमूम। तो अब रूस का तो मसला रह गया। अब अमेरिका चूंकि नेटो को इतनी इमदाद देता है, इतने फंड्स देता है, फौजी मदद करता है कि वो उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। और मेरे ख्याल में कि यूरोप के बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो अकल रखते हैं, वो इस पे बातचीत करके वो ही करेंगे, लड़ने भिड़ने की जो है नौबत वो नहीं आएगी मेरे अपने ख्याल में। तो इसलिए अमेरिका का ये कहना, अमेरिका का आना कोई मेरे ख्याल में इतने अचंभे की बात नहीं है। लेकिन अमेरिका क्यों कर रहा है, इसकी वजह तो अब ट्रंप ने आते ही कह दिया था कि मैं अमेरिका को फिर वही पुराना अमेरिका बनाना चाहता हूं जिसकी सारी दुनिया पे हुकूमत हो और सूरज कभी गरूब ना होता हो, और वो 19 मिनट में आधी दुनिया को तबाह कर सकता हो। ये उसने कई बार बातें कही हैं, जो मुझे इल्म है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो इसलिए नेटो के मामले में, अमेरिका के मामले में और ग्रीनलैंड के मामले में पॉलिसी जो है इसकी बड़ी वाजिया है। अब आपको या पाकिस्तानियों को इस मामले में क्या खदशात हैं? मैं आगे करते हैं असद मुफ्ती साहब, लेकिन अभी इसी पे रहते हुए लगता तो यूं है, बज़ाहिर तो ये जो आपने बात की बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन पसे पर्दा तो एक सदर ट्रंप। आवाज नहीं आ रही। जी असद मुफ्ती साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो हेलो असद मुफ्ती साहब, आवाज क्यों नहीं आपको आ रही? हेलो
हेलो जी, अब आइए। جی اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، امریکہ کا جو پالیسی ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو عوامل ہیں اس میں تو صدر ٹرمپ کا وہ غصہ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، میں نے دنیا کو امن کی طرف راغب کیا، اور مجھے جو ہے وہ نوبل انعام جو ہے امن کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ جب دنیا نے ان کو ایوارڈ نہیں دیا تو اب وہ جنگوں پہ تل گئے ہیں، اور وہ اپنے اس بدلہ لینا چاہ رہے ہیں اس بات کا کہ جس کا دنیا نے اعتراف نہیں کیا۔ کیا ایسی بھی کوئی عوامل ہیں صدر ٹرمپ کی اس دیکھیے، پالیسی میں؟ اس کے نوبل انعام کا تو آپ پاکستان سے پوچھیے، انہوں نے تو اس کو کر دیا ریکمینڈ، اب نہیں مل رہا ہے تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ اب پاکستان جانے اور امریکہ جانے، ان کو سوچ سمجھ کے ریکمینڈ کرنا چاہیے تھا نا، کہ اگر وہ صلح کروا رہا ہے اور تو پھر یہ لڑائیاں کیوں کروا رہا ہے؟ اگر 3 ملکوں کی اس نے صلح کروائی ہے تو 8 ملکوں پہ اس نے حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاکستان جو بزرگ جو مہر ہیں، جو بہت بڑے دانشور ہیں، جو بہت بڑے سمجھنے والے وہ ہیں سیاستدان، ان کو سمجھنا چاہیے تھا۔ دیکھیے، امریکہ کا یا ٹرمپ کا وہ جتنی ٹرمپ ہے اس نے اس حوالے سے بات کرنی ہے، اور وہ اس کا اتنا دبدبا اور اتنا جو وہ ہے ملکوں پہ، کہ یورپ جو ہے وہ تو شاید اس کی رائے سے تھوڑا بہت مفر کر لے، لیکن پاکستان یا دوسرے تھرڈ ورلڈ جو ممالک ہیں، ناٹ لائک انڈیا، انڈیا نے شروع سے منع کر دیا اور ابھی تک وہ منع کرتا ہے، باقی عرب ممالک جو ہے وہ تو اس کو ووٹ دیں گے پھر بھی، اور ہو جائے یا نہ ہو جائے اسے کچھ اتنی دلچسپی نہیں، لیکن وہ اپنا نام تاریخ میں رقم کرانا چاہتا ہے، یہ کہہ کے کہ میں نے امریکہ کو پھر دوبارہ ویسے ہی بنایا تھا جیسا وہ امریکہ ہے اور جیسا امریکہ کو ہونا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں اس کو بتاتی ہیں کہ اس نے اپنے آدمیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے یورپ کے 8 ملکوں پہ ٹیرف لگا دیا ہے 10%، ابھی فوراً، اور یہ کہہ دیا ہے کہ جون تک اگر آپ نے میری باتیں سب جو ہے وہ یس نہ کہیں تو میں یہ بڑھا کے 25% ہی کر دوں گا۔ تو اس میں انڈیا یا اس میں برما یا اس میں چین کیا ہے؟ جہاں اس نے ٹیرف لگایا ہے وہاں یورپین جتنے بھی اس کا نیٹو کا ہے وہ اتحاد والے وہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی افواج بھی جو ہیں وہ وہاں گرین لینڈ میں بھیج رہے ہیں، ڈینمارک میں۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ واقعی جیسے اس نے اپنے جنگی تیاری بھیج دی ہیں تو یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان نیٹو میں اور امریکہ میں جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، یا کہ وہ سارے ہی جو ہیں وہ امریکہ فوجیوں کے ساتھ مل کے وہاں رجیم تبدیل کر دیں گے اور امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا جیسا کہ وہ ایران میں چاہتا ہے؟ دیکھیے، میرے اپنے خیال میں یورپ جو ہے یا نیٹو کے جو یورپین رکن ہیں وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ فوراً ہتھیار اٹھا کے باقاعدہ حملہ کر دیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ کچھ ادھر ادھر کوئی بات ہوئی تو ڈیفینس کریں گے، لیکن بات چیت کا یورپ کا بہت جو ہے وہ ہے طریقہ کار بھی، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ سارے مسئلے بات چیت سے طے ہوں۔ امریکہ اگر ابھی نہیں مان رہا تو اس پہ پریشر سب ملکوں کو پڑ سکتا ہے کہ آپ بات چیت سے بات کریں، بات چیت آگے بڑھائیں، لیکن اس کے باوجود اس نے برطانیہ اور یورپ اور یہ فرانس وغیرہ سے جو ہے ان کو ان کی بات سننے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ بات بڑھ جائے گی اور یہ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی امریکہ کو، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپین اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ امریکہ کی ایک تو دھمکی میں آ جائیں اور پھر امریکہ کے کہنے پہ عمل بھی شروع کر دیں، تو اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک لے دے ہوگی اور معاملہ طے ہو جائے گا، لیکن اس کا امریکہ کا وہ اسرائیل اور عرب کی طرح معاملہ نہیں ہوگا۔ اس پہ میرا ابھی تک یقین نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی بات ہو۔ اگر انہوں نے اپنے فوجی پہنچا بھی دیے ہیں تو وہ ایک پریشر کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی ڈیفینس کر لیں گے یا کوئی اور مشق کر لیں گے ان کو بچانے کے لیے امریکہ، لیکن جو امریکہ کر رہا ہے وہ باقاعدہ ایک کر رہا ہے جسے آپ کہیے کہ قدم اٹھا رہا ہے، جس میں اس کا جنگی بیڑا بھی ادھر ادھر گھومنے شروع کر دیا اس نے، عرب کے لیے بھی اور یہاں کے لیے بھی، لیکن ابھی میرا خیال ہے ویٹ اینڈ سی والا معاملہ ہے، دیکھیے۔ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اس معاہدے پہ طے ہو جائے گا اور گیو اینڈ ٹیک میں وہ جو چاہتا ہے امریکہ کہ وہ اس کو فروخت کیا جائے گرین لینڈ کو، یہ اس کی من منشا اور شرائط کے مطابق جو ہے وہ مان جائیں گے، نہ صرف ڈنمارک بلکہ یورپی یونین یا نیٹو والے بھی مان جائیں گے؟ یہ لفظ جو ہے نا فروخت، اس پہ جو ہے مجھے شک ہے،
ایسی بات نہیں ہوگی. وہ کچھ لین دین ایسا رکھیں گے کہ اس کا قبضہ رہے بھی اور اس کی چیزیں بھی جو ہے شامل حال رہے, لیکن فروخت کی جو بات ہوگی میرے خیال میں یہاں تک بات نہیں پہنچے گی. اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر سمجھیے کہ یورپ کی اور امریکہ کی کھلی جنگ ہے, کیونکہ پھر انہیں پتا ہے کہ یہ یہاں بنائے گا, اور یہ کس کے خلاف بنائے گا. انہوں نے, یورپ نے روس کے خلاف بھی نہیں جانا. 2-3 ملکوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا الگ سے نیٹو بنائیں گے. امریکی نیٹو جو ہے اس وقت نیٹو ہے, اس پہ ہم نہیں جائیں گے, ہم اپنا الگ سے نیٹو بنائیں گے. نیٹو طرز کا کوئی معاہدہ کریں گے جس میں 2-4 ملک, انہوں نے تو بھی کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں, اور باقیوں کو وہ شامل کریں گے. یہ صورتحال بھی ایک ڈیولپ ہوگی کہ ایک نیا نیٹو بن جائے گا جس میں امریکہ شامل نہیں ہوگا. پھر ان کی کھلی جنگ ہوگی. اس کی کیا صورت بنے گی یہ ایک دوسری ہے. لیکن میں اس بات پہ اب بھی مزید ہوں کہ یورپ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ سامنے آ جائے ہتھیار اٹھا کے کسی لڑ لے بڑ لے, کیونکہ یورپ کی عوام امریکہ کے خلاف ہے. ایک روس اور چائنا نے جو ہے وہ یورپ کو اس حوالے سے اپنی مدد دینے کا جو ہے وہ اظہار بھی کر دیا ہے کہ وہ نظر ایسے آتا ہے کہ امریکہ کے اس کارروائی کے ساتھ چین اور رشیا جو ہے وہ ان یورپی ممالک کی پشپنائی کے لیے تیار ہے, کہ کیونکہ ان کا بھی وہاں پہ مفادات ہیں اور سب سے زیادہ ہیں, اور گزشتہ ایک طویل عرصے سے گرین لینڈ میں ان کے مفادات ہیں. سو اس کے تحفظ کے لیے کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ بھی مجبور ہیں, اور یورپی بھی یہ جانتے ہیں, اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, اور ان کے اس پشپنائی پہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس میں ایک ریزن یہ ہے, اور روس اور چین چونکہ یورپ میں ہیں, یا یہ ہے کہ ایشیا اور یورپ ملا ہوا ہے. امریکہ کی میں نسبت سے بات کر رہا ہوں کہ چین جو ہے وہ امریکہ سے بہت دور ہے, روس جو ہے امریکہ سے بہت دور ہے, یورپ جو ہے وہ 11,000 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. تو اس لیے یہ لوگ یورپ کے زیادہ قریب ہیں, اسی لیے یہ روس کو زیادہ نہیں تنگ کر رہے, اسی لیے یہ چین کا مال درآمد کر رہے ہیں, چین کی منڈی بنے ہوئے ہیں, چین کا مال خریدتے ہیں کیونکہ ایک سستا پڑتا ہے, دوسرا ان کو نزدیک سے پڑتا ہے. اگر یہ بات بڑھ گئی جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے, تو اس میں یقیناً روس اور چین جو ہے یہ یورپ کا ساتھ دے گا, اور یورپ جو ہے روس اور چین کو چاہے گا کہ یہ ان کے ساتھ رہیں, کیونکہ امریکہ تو 11,000 کلومیٹر پہ ہے بیٹھا ہوا, اور اس کے جو ہے پھر مفادات جتنے ہوں گے ہولے ہولے ختم کر دے گا یورپ. جیسا کہ فرانس پہلے سے ہی, بہت پہلے سے ہی نیٹو کا ممبر نہیں ہے. یہ نیٹو کا ممبر ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نیٹو کا رکن نہیں ہے, نیٹو کی فوجی پالیسیوں کے خلاف ہے, وہ اس کا رکن نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے فرانس کو امریکہ یا نیٹو کہے کہ وہ فلاں ملک کے لیے فوجی ہمیں دیں, تو وہ انکار کر دے گا, وہ اس کا رکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو پہلے سے ہے. اب اس کے بعد دوسرے رکن جو ہے وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ 3-4 نے یہ کہا ہے, اس میں ایسٹرن یورپ کے بھی ہیں, ہنگری وغیرہ کے, ہم نیا بنانا چاہتے ہیں, ہم نیا نیٹو بنا رہیں گے اس نیٹو کی نسبت. لیکن نیٹو کی اب ضرورت نہیں ہے نا, کیونکہ یہ نیٹو بنایا ہی گیا تھا روس کے خلاف, اور روس اب ان کا دوست ہے, روس سے ان کی تجارت ہے, روس سے آنا جانا ہے. تو اس لیے کسی حوالے سے کسی طرح کا ڈھیلا ڈالا کوئی ایسا پیکٹ بنا لیں گے, ویسٹ یورپ کا, ایسٹ یورپ کا, یا کوئی اور نام رکھ دیں گے جس میں ایسٹرن یورپ بھی شامل ملک ہو جائیں گے اور ویسٹ کے بھی ہو جائیں گے, لیکن یہ امریکہ سے پھر چھٹکارا حاصل کر لیں گے. تو یورپ کے ساتھ جو ہے وہ پھڈا چل رہا ہے امریکہ کا, دوسری طرف وہ غزہ میں امن قائم بورڈ جو ہے وہ کر رہا ہے, اور اس میں پاکستان اور بھارت کو, جہاں وہ 60 ملک کو لے کے آ رہا ہے, اس میں پاک بھارت اور دونوں کو جو ہے وہ دعوت بھی دے دی ہے انہوں نے, اور یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ دونوں بھی تیار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان اور انڈیا دونوں ہی اس کے لیے تیار ہیں یا کہ نہیں؟ اس نے 3 لسٹیں بنائی ہیں امریکہ نے. ایک وہ جو مان گئے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب آپ بنائیے کیجئے, ایک وہ جو جس میں شامل ہو رہے ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پہ کر لیا, یہ سب ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمیں سوچنے کا موقع دیں. یہ 3 اس نے کیٹیگری بنائی ہے پوری دنیا کے ملکوں کی. پاکستان اس میں شامل ہے جنہوں نے یس مین کہہ دیا ہے, وہ تیار ہے. بات اس کے لیے 1 ارب روپے کی ہے, سوری ڈالر کی ہے, اس کے لیے کچھ یہ کر لیں گے جنہوں نے اس میں شامل کیا ہے, وہ کر بھی لیں گے, لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن پاکستان نے حامی بھر لی ہے, وہ اس لسٹ میں شامل ہے جس لسٹ والوں نے ہاں کر دی ہے. اسی طریقے سے کچھ جو ہے ملکوں نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں, کینیڈا وغیرہ نے کہا ہم سوچ رہے ہیں, یورپ نے کہا ہم سوچ رہے ہیں, اور باقی جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ایجپٹ وغیرہ, انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن انڈیا نے ہاں تو کیا کہ آپ جو کرنا چاہیں کریں, ہمیں کچھ اعتراض نہیں, لیکن ہم شامل نہیں ہوں گے. وہ شامل اس میں نہیں ہو رہا.
وہ جو مینجمنٹ بن رہی ہے, جو کمیٹی بن رہی ہے, جو انتظام کرے گا, وہ شامل نہیں ہو رہا. اسرائیل نے اس پہ کہا ہے کہ ہم جو ہے باقیوں کو جو ہے کمیٹی میں جو شامل کر رہے ہیں امریکہ, وہ ہم سے پوچھ کے نہیں کیا گیا, لیکن پھر بھی اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس پہ احتجاج کریں گے, ہم بتائیں گے کہ ہمیں یہ آدمی, یہ ملک نہیں چاہیے. پاکستان پہ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا, اس کو ویلکم کیا ہے کہ ہاں پاکستان آنا چاہے تو آ جائے. لیکن ٹرکی اور قطر کے لوگ, قطر کی حکومت اور ان کو ہم آنے نہیں دیں گے. یہ اس نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ ٹرکی اور قطری جو ہیں یہ نہیں آئیں گے ہمارے ملک میں. ایران کا جو مسئلہ ہے اس پہ اس نے جو ہے میرے خیال میں ایران کے مسئلے کو اگر آپ بعد میں چھیڑنا چاہیں تو پھر ہم بعد میں بات کر لیں گے, لیکن ایران کا جو مسئلہ ہے اس نے صرف ایران پہ یہی کہا کہ آپ جلد سے جلد ہم سے کریں تاکہ آپ کے ہاں زیادہ سے زیادہ گڑبڑ نہ ہو. لیکن ایران بذات خود ایک پورا سبجیکٹ ہے, اس پہ آپ چاہیں تو بعد میں بات کر لیں. جی اس سے بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن اس میں جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نہیں مانا, تو پاکستان کیسے مان گیا جبکہ پاکستان کے اندر یہ خبریں ہیں, اور بلکہ کہا بھی جا رہا ہے, اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی نے بھی اپنی پہلی تقریر میں کہا ہے کہ ہم ایک دفعہ جو ہے غلطی کر بیٹھے افغانستان والی, اب ہمیں دوسری غلطی نہیں دہرانی چاہیے, اس کو پارلیمنٹ میں اس فیصلے کو لانا چاہیے, اور پارلیمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ اگر تائید میں آئے یا تائید میں نہ آئے, پارلیمنٹ کی پشت پناہی کے ساتھ کوئی مشترکہ فیصلہ کرنا چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی ایک طرف تو آپ بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل جو نیوز ہے کہ جناب وہ انہوں نے مان لیا اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کر دیا, جبکہ پاکستان میں تو یہ ہے جو عام لوگوں کو آگاہی ہے کہ جناب ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے, فیصلہ ہونا ہے, اور وہ اس میں پارلیمنٹ لانے کی بات کی جا رہی ہے اور اس فیصلے کو مشترکہ طور پر لے کے آگے چلنے کی بات کی رہی ہے. گو اس میں کچھ لوگ فخر کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم فلسطین کے قیام کے لیے کوئی وہاں حصہ بن کر کوئی کام کر سکتے ہیں. جی حسن مفتی صاحب. دیکھیے صاحب, پاکستانی جو ہے وہ میرے حساب سے یا میری سمجھ سے بہت بالا تر ہیں. میں ان کو سمجھ نہیں سکتا. سچی بات یہ ہے کہ اپنی اس 80 سالہ جو ہے عمر میں بھی میں ان کو سمجھ نہیں پایا. پاکستان اپوزیشن کیا کہتی ہے, اچکزئی کیا کہتا ہے, اچکزئی کے بارے میں عمران کیا کہتا ہے, عمران کے بارے میں اچکزئی کیا کہتا ہے, فوج کے بارے میں عمران کیا کہتا ہے, یہ میرے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی, کیونکہ ان کا کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا وہ نہیں ہے, نہ کوئی وہ نقطہ نظر ہے, نہ ان کا کچھ لینا دینا ہے, نہ کوئی اصول ہے, جو جس سے مرضی کہلوا لیجیے. اب اچکزئی جو کہہ رہے ہیں وہ کہنے دیں, ان کو پارلیمنٹ میں کہہ رہی ہے کہہ دیں. لیکن اگر اچکزئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے, تو میں ان کو اس کی اسٹیٹ فوٹو بھجوا دیتا ہوں جس میں لسٹ ہے کس نے انکار کیا ہے, کس نے اقرار کیا اور کس نے جو اسے پینڈنگ رکھا ہے. اقرار کرنے والوں میں, حمایت کرنے والوں میں پاکستان کا نام نمایاں ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اچکزئی صاحب سوائے ہنسنے کے میں اور کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے میری بات پہ یقین کر لیں کہ اس نے یس کہہ دیا ہے, پھر دہراتا ہوں کہہ دیا ہے اور کہہ دیا ہے. اب اچکزئی صاحب کی بات کو اگر آپ نے جیسے انٹرنیشنل آپ نے بات کی اور اس لسٹ کی بات کی, اگر اس میں واقعی اس کی تصدیق ہے تو پھر جو ہے وہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنا میاں شہباز شریف صاحب کہ ہم نے دہشت گردی میں جو لا کے واپس یہاں بسائے افغانیوں کو, ہم نے بہت بڑی فاش غلطی کی جس کے بعد آج بھی ہم جو ہیں وہ دہشت گردی کا شکار ہیں, بلکہ وہ بڑھ رہی ہے. ہم نے یہ غلطی کی تھی ایک دفعہ امریکہ کی بات مان کر, ایک غلطی کی, اس کا ازالہ ہم آج تک نہیں کر پا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کیا ہے کہ جو ہم یہ اس معاہدے میں شامل ہو رہے ہیں غزہ کے, یہ کیا ہم دوسری غلطی ہمارے لیے ثابت ہوگی, اور ہمیں اس کے بارے میں واقعی اچکزئی صاحب والے کو معاملے کو سوچ لینا چاہیے کہ اب بھی وقت ہے, جانے سے پہلے ہم ایک بار پھر سوچ لیں, کوئی دوسری غلطی نہ کر بیٹھیں. آپ کی دوسری غلطی, تیسری غلطی, چھٹی غلطی, 18ویں غلطی, اس پہ میرے لیے کچھ نہیں ہے, کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو آپ کہہ چکے ہیں, جو آپ کر چکے ہیں, اس پہ میں بات جو ہے کرنے کو تیار ہوں. یہ غلطی جو ہے جس نے کی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ غلطی اس وقت ضروری تھی. جنہوں نے طالبان کو طالبان بنایا, جنہوں نے رشیا کے خلاف ساری گڑبڑ کی, جنہوں نے جو ہے پورے خطے کا بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے اوپنلی کہا ہے, جس میں حمید گل بھی ایک بہت بڑا نام ہے تھا, جس نے کہا تھا کہ اس وقت یہ غلطی ضروری تھی, اب یہ غلطی ہم ہٹا رہے ہیں, اب غلطی ضروری نہیں ہے.
تو اگر آپ غلطیوں پہ غلطی کرتے جائیں گے پھر واپس لیتے جائیں گے تو اس میں اسد مفتی کیا کہہ سکتا ہے؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ٹیررزم کے بارے میں یہ جو آپ نے لمبی چوڑی تقریر کی ہے تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وزیر اعظم کا منہ تو ایک ہے اور باتیں اس میں مختلف نکل رہی ہیں. وزیر اعظم نے یہ کہا ہوا ہے طالبان کو کہ آپ ہمیں کیوں مارتے ہیں؟ پنجاب کے جب وہ تھا چیف منسٹر, آپ ہمیں کیوں مارتے ہیں؟ ہم بھی تو وہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. یہ آن دا ریکارڈ ہے, ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. پھر یہ کہ وہ وزیر اعظم کو چھوڑے, وہ تو بیچارہ یوں ہی ہے. جنہوں نے بنائے یہ سارا کچھ کیا انہوں نے بنا کے اب ان کو چھوڑ دیا ہے. اب یہ کہنا کہ صاحب وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بابا ایک چیز تو میں نے بنائی تھی اور یہ میں نے 25 سال پہلے 40 سال پہلے کہا تھا کہ ونس ٹیررسٹ آلویز ٹیررسٹ, وہ کوئی بھی ہو. اسی لیے اسرائیل نے ٹیررسٹ نے بنائے, انڈیا نے ٹیررسٹ نہیں بنائے کہ ایک بار بنا دیے تو پھر وہ رہیں گے. ٹیررسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بنا دیتے ہیں پھر ان کے پاس کام نہیں ہوتا تو وہ بنائے تھے ہم نے تو آپ ان ٹیررسٹ کو تو نہیں کچھ بھی بنائے تھے, یہ تو انگریزی ٹیررسٹ نا, بن گئے. آپ ان کو کچھ بھی نام دے دیے, اگر وہ اتحادی ہیں تو پھر اب بھی اتحادی ہیں, اگر وہ اس وقت جو ہے خارجی تھے تو اب بھی خارجی ہیں. اس وقت ان میں سے کوئی بھی نام نہیں تھا. مفتی صاحب سارے دنیا کے ممالک وقت کے حالات کے مطابق پالیسی بناتے ہیں اور اس میں تبدیلی کرتے ہیں. اگر ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ ٹیررزم جو ہے پالیسی نہیں ہے. اگر یہ پالیسی ہے جیسے کہ دنیا اس کے وقت کا حالات کا تقاضا تھا. آپ سوال کر لیں پھر میں بول رہا ہوں, اس جی میں آپ بھی بولیں. ٹھیک. اگر کوئی ٹیررسٹ بناتا ہے تو یہ پالیسی نہیں ہے. اگر آپ کی پالیسی ہے تو پھر دنیا ٹھیک کہتی ہے کہ سب سے بڑی آپ کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ ٹیررزم ہے آپ کی جو ہے اس دنیا میں. آپ دنیا بھر میں جہاں ٹیررزم ہوتی ہے آپ کا نام آتا ہے. دنیا بھر میں جہاں بات ہوتی ہے یا وہ پیدا ہوتا ہے یا اس کا نام مسلمانوں والا یا مسلمان جو بھی ہے وہ پاکستان سے تعلق بنتا ہے. ابھی میں نے پچھلے دنوں سنا ہے ایک بہت بڑا سیاستدان یا بہت بڑا جنرل اور یہ اور گوپ لڑی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ پاکستان میں نہ کرتے تو یہ باہر کرتے, ہم نے باہر والوں کو بچانے کے لیے اپنے سر پہ لے لیا. یار یہ بات کرنے والی ہے. میرے منہ سے ابھی کچھ اور نکلنے والے تھے جو غیر پارلیمانی لفظ تھے. آپ بناتے ہیں پھر وہ آپ پہ حملے کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بچایا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کرنے دیجئے. سنیے نا, آپ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ ایک بم بناتے ہیں اس کا نام اسلامی بم رکھتے ہیں. جب اسد مفتی کہتا ہے کہ یہ اسلامی بم ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, اس سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. پہلے آپ طے کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور آپ چاہتے کیا ہیں. ابھی آج ہی ایک میں جو بات کرنے والا ہوں, آج کی بات یہ بات کرنے والی ہے. وہ جنرل جو ہے ہمارا فیلڈ مارشل, اس نے کہا کہ پاکستان کا مقصد پورا کرنے کا وقت آ گیا. اب میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں جب سے یہ میں نے اس کی سٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ وہ کون سا مقصد تھا جو اب یہ پورا کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا پاکستان کا مقصد پورا کرنے کا. اب یہ بیوقوف بنائیں تو اب اور بات ہے. یہ میں نے آپ کو آج کی نیوز بتائی ہے کہ وہ فیلڈ مارشل وہ جنرل وہ مولوی جنرل کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو کہ مقصد جو ہے بنانے کا وہ اب وقت آیا ہے. جس کی وہ بات کریں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم میں بھی کیونکہ یہ جانتا. ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا. میں فوج کی کوئی زبان ہی نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گنگے ہیں, ان کو آرڈر دیا جاتا ہے. آرڈر از آرڈر, ڈو اینڈ ڈائی. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتے, کچھ نہیں پوچھ سکتے. ایک آدھ جملہ کہہ دیا جائے انڈین آرمی میں تو نہرو کہتا تھا کہ یار یہ جنرل باتیں بہت کرتا ہے. اس بیچارے نے ایک آدھ بات کی تھی ابھی میٹنگ میں تو وہ کہتے ہیں کہ جنرل باتیں بہت, اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, چھوڑیں یار اس بات کو بھی اور آگے چلیں. جی اچھا, بات وہ ہو رہی تھی جناب اسد مفتی صاحب کہ ہمیں ایک تو ٹیررسٹ ہم نے نہیں بنائے. ہم نے جیسے آج امریکہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ معاہدے میں شامل ہو جائیں, ہمیں اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ اتحادیوں میں شامل ہو جائیں ہاں یا نہ. اس وقت کی ان حالات کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا اور ہم ان کے اتحادی میں شامل ہو گئے. سن تو دیجئے, ہم نے جہادی بنائے تھے, ہم نے ان کے اتحاد میں شامل ہوئے تھے, آج بھی اتحاد میں شامل ہو رہے ہیں. بہت بار ہو چکی ہیں. اب میرا جواب سن لیتا کہ آپ کا وقت بچ جائے. یہ پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں, اس پہ کوئی دم نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا پاکستان کو ان حالات میں ہم نے یہ ان حالات میں ہم نے یہ سوچا.
اس نے ایران کو بھی کہا تھا ان حالات میں، ایران نے کہا نہیں. اس نے انڈیا کو بھی کہا تھا ان حالات میں، انڈیا نے کہا نہیں. یہ حالات آپ کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو پیسے چاہیے تھے، آپ نے پیسے لیے، آپ کام کر دیا. اور ان لوگوں کو پیسے نہیں چاہیے تھے، انہوں نے انکار کر دیا. حالانکہ دونوں بار بار آپ انڈیا کی اسد مفتی صاحب بات کرتے ہیں، انڈیا جس کو آپ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہیں، انڈیا آج ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، انہیں گلے لگا رہا ہے، ان کے وزیر دفاع کو ساتھ بٹھا رہا ہے، اور وہ غلطی کر رہا ہے جو انہوں نے پہلے ایک طویل عرصہ پہلے ہسٹری میں سومناتھ کا مندر اڑا کر ان کا غلطی کی تھی، ان کو سبق سکھایا تھا. آپ انڈیا کی فیور کر رہے ہیں کہ انڈیا کو غلطی ہی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہو گئی. میں آپ دیکھیں، میں نے یہ کہا، کبھی نہیں کہا کہ انڈیا کوئی غلطی نہیں کرتا. میں نے کبھی نہیں کہا. آپ کہنا چاہے تو پہلے مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ غلطی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سومناتھ کی اگر بات کر رہے ہیں تو سومناتھ پہ جو حملہ کیا، تو اب سومناتھ والے کیوں نہیں حملہ انڈیا پہ کرتے؟ اب وہ جو ہے سومناتھ والے ان پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں جن کے انہوں نے نام رکھے ہوئے اپنے مزائل کے؟ اب کیوں کر رہے ہیں حملے جن کو انہوں نے عورتیں لا کے دی تھی کہ ان سے شادیاں کریں، اور وہ شادیاں کی انہوں نے ان سے بچے بنائے جو اب جوان ہو گئے ہیں؟ انہوں نے ان پہ کیوں حملہ نہیں کیا؟ یہ باتیں آپ کے سوچنے کی ہیں، سومناتھ والوں پہ یا انڈیا والوں پہ نہیں ہے. اور جہاں تک طالبان کی بات ہے، پاکستان میں بغض میں ان کو گلے لگا رہا ہے. سنیے، جہاں تک طالبان کی بات ہے، میں یہ چوتھی بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ طالبان سے دوستی جو ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں. طالبان سے جب تک کہ اپنا وتیرہ نہیں بدلیں گے، میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. انڈیا بھی جو میرے نقطہ نظر سے کر رہا ہے، سیاست کر رہا ہے، دوستی نہیں کر رہا. اگر افغانستان کی طرف اگر کوئی ہاتھ بھی بڑھائے تو آپ اسے دوستی سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، میرا نہیں. مجھے پتا ہے افغانستان کا مطلب دوستی ہے طالبان سے کن کی ہے، اور کن سے واقفیت ہے، کن کے رقیب ہیں، کن کے حلیف ہیں، یہ میں جانتا ہوں. اور اس پہ چاہیں تو میں بات کر سکتا ہوں. لیٹس سے کہ وہی بات کر رہے ہیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا سوال کہ اگر وہ غلطی نہیں کر رہے ہیں تو پھر طالبان کی پشت پناہی کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو ٹریننگ کیوں دے رہے ہیں؟ ان کے مزائل اور ان کے طیاروں کو جا کے ٹھیک کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ پاکستان کے بغض میں ہی کر رہے ہیں نا، پاکستان کے خلاف ہی ان کو تیار کر رہے ہیں نا. سیاست میں بغض نہیں ہوتا، سیاست میں اپنی اپنی جو مفادات ہوتے ہیں. اور وہ جو کر رہا ہے وہ طالبان کو نہیں کر رہا، وہ ترکئی پہ بھی کر رہا تھا، وہ کرزئی پہ بھی کر رہا تھا، وہ فلاں پہ بھی کر رہا تھا. اس کا 2.5 بلین جو ہے مختلف چیزوں پہ لگا ہوا ہے، جو اس نے مدد کی انسانوں کو بہتر انسان بنانے کے لیے. اس سے بھی پہلے روس نے تاریخ میں پہلی بار افغانوں کو انسان بنایا چاہا تھا. آپ نے امریکہ کے کہنے پہ کہا نہیں یہ سارے ایسے ہی رہنے چاہیے، ان کو ایسا ہی رکھو، اور وہ ویسا رہے. پھر جو ہے اس نے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ انڈیا نے 2.5 بلین دیا کہ صاحب آپ اپنا ہاسپٹل بنائے، اسکول بنائے، سڑکیں بنائے. تو یہ حلیف ہوتے ہیں، حریف ہوتے ہیں، اس میں وہ نہیں. بغض کا کیا ہے؟ جیسا میں نے آپ سے کہا، عرض کیا کہ جو ہے ٹیررزم جو ہے وہ آپ ہی کہاں آتے ہیں، انڈیا کے ہاں کیوں نہیں جاتے افغانی جو ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. اور اس میں سب کا باپ ہے، ان کو تیار وہ کر رہا ہے. باپ کے گلے تو نہیں پڑیں گے نا، ابھی جب وقت آئے گا تو پڑ جائیں گے. سن لیجیے نا، جیسے آپ نے ماں سمجھ کے پالا ان کو، آپ باپ کا کوئی کردار ادا کرنا چاہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. بابا ماں آپ تھے، آپ نے جنم دیا، آپ نے انہیں پالا پوسا، آپ نے اپنے اسپتالوں میں ان کا علاج کروایا، آپ نے ان کے خاندانوں کو گھروں میں بٹھایا، آپ نے ان کو آپریشن کروائے، آپ کے ہاں سے اسامہ ملا، گھر میں سے ملا، فوج کے گھر میں سے ملا. تو یہ ماں باپ تو چلتے رہتے ہیں. اب اس میں میں کہتا ہوں وہ باپ ہو گیا، ماں ہو گئی. چلیے اور آگے چلیے. آگے چلتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ انڈیا کی اپنی غلطی وہ اپنی سدھارے، پاکستان میں چلیں جی، ہم کہتے ہیں اور پاکستان نے اگر غلطی کی ہے بقول آپ کے، تو یہ بھی اس کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو دوبارہ غلطی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو امن معاہدے کی اس بورڈ میں ہم شامل ہونے جا رہے ہیں، یہاں ابھی فیصلہ نہیں بقول پاکستان کے فیصلہ نہیں کیا، آپ کے بقول فیصلہ ہو گیا ہوا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک تجارتی بورڈ کی جو بظاہر نظر آتا ہے وہ ہے کہ وہاں امن قائم کرنا ہے، وہاں پہ دوبارہ سے بلڈ کرنا ہے، اور اس میں والمینین کی امداد کے ساتھ ہر بندہ جو ہے وہ ڈال کے اس کا تجارت ایک جو ہے وہ کر رہا ہے وہاں پہ، اور اپنے مفادات کا تحفظ دے رہا ہے یا لے رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ سمجھتے صرف یہی ہے، یہاں کہ اس کے پیچھے حماس کا خاتمہ ہے،
اس کے پیچھے فلسطین کا قیام نہیں ہے، صرف غزہ ہے، اسرائیل گریٹر ہے، کیا ہے؟ آپ اس بارے میں تھوڑی سی اظہار خیال فرمائیں۔ دیکھیں صاحب، اگر تو جو ہمارے دوست ہیں پاکستانی یا سننے والے ہیں، ان کو میری باتیں یاد ہیں، وہ یا اس پہ کچھ توجہ دیتے ہیں، تو یقیناً ان کو یہ بات یاد ہوگی کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سب باتیں جو ہیں ٹرمپ جو ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، ذاتی طور پہ کر رہا ہے۔ وہ اس گراؤنڈ سے، اس فیلڈ سے جو ختم کر دی گئی ہے، میدان بنا دیا گیا ہے، اس پہ نئی چیزیں، عمارتیں بنائے گا جس میں وہ مالک ہوگا۔ سب سے بڑا جو ہے شراکت دار وہ ہوگا، اسرائیل حکومت ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ بنایا اسی لیے ہے کہ اس کو ایک لگژری پلیس بنایا جائے۔ وہ رہنا چاہیں تو رہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، انسانوں کی طرح جیسے وہ کہتے ہیں۔ نہیں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے، تو ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، ویزے تک دلانے کو تیار ہیں۔ اب وہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ہم ان ملکوں سے درخواست کریں گے کہ فلسطینیوں کو آپ لے لیں۔ تو اس لیے وہ جو کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، غزہ کی پٹی کو بنا رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں، وہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ حماس کا جہاں تک تعلق ہے، حماس تو جب بھی سر اٹھائے گا، اب نہیں، جب بھی، وہ وہیں کا وہیں کچلا جائے گا۔ اس پہ ان کی کوئی جو ہے لین دین نہیں ہے، اس پہ یورپ بھی نہیں مان رہا اور امریکہ تو مان ہی نہیں رہا۔ اب بھی جو کل کا نتن یاہو نے، وہ بڑا ڈینجرس ہے۔ اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو پہلے ہوا، جو پہلے ہم نے کیا، لیکن اب جو ہم کریں گے، خاص طور پہ ایران کے ساتھ، یہ لفظ استعمال کیا، ایران کے ساتھ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، اب لوگوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ کل کی بات ہے، جسٹ یسٹرڈے۔ تو یہ بات جو ہے اس میں جو ہے اضافہ ہوا۔ جو کریں گے وہ تو کریں گے، بعد میں کریں گے، لیکن جب یہ وہاں پہ قیام امن کی بات کر رہے ہیں تو فلسطین ریاست کے بغیر اور حماس کا خاتمہ فلسطین ریاست کے بغیر ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ تو کیسے یہ وہاں قیام امن کر پائیں گے، غزہ کو جو ہے وہ بلڈ کر پائیں گے، کیسے وہاں اپنے مفادات کو تحفظ دے پائیں گے، جب تک کہ حماس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور فلسطین کی جو ریاست یا ان کے لوگوں کو یا ان کی قیادت کو بیچ میں شامل نہیں کیا جائے گا؟ جی بالکل ویسے ہی جیسے آج تک ہوا ہے، اس تاریخ تک، اس لمحے تک ہوا ہے۔ کوئی بولا، حماس بولا، فلسطین بولا، عرب بولے اسرائیل کے خلاف، کیا ہے، سعودی عرب بولا، مصر بولا، ہر آدمی نے ان کے مفاد کے لیے کام کیا۔ ابھی تک جیسے ہوا ویسے ہوتا جائے گا۔ اگر آپ بڑھتے جائیں گے تو وہ اپنا جو ہے جارحانہ رویہ بڑھاتے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر آپ نہیں مانتے یا نہیں آپ چاہتے تھے تو آپ فوراً کہہ دیتے۔ آپ نے یہی کہا کہ اچھا ہم حماس کے بارے میں بات کریں گے، حماس نے کہا جی ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ایسا کر لیں تو ہمیں قبول ہے۔ تو یہ سب باتیں لین دین ہوتی ہیں سیاست میں، اور یہ ایک دم کی بھی نہیں جاتی۔ اگر یہ ایک دم کر لیں تو پھر آپ سوال کیسے کرتے ہیں مجھ سے؟ یہ باتیں آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں، آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، اور جب پورا پلان بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کا ذکر میں نے آپ کو کر دیا ہے کہ اس کا مالک جو ہے ٹرمپ ہوگا ذاتی طور پہ، جتنا اس نے دنیا بھر میں کیا ہے اس کے لیے۔ وہ فلسطین کو یہ علاقہ بھی چاہتا تھا لگژری ہوٹل بنانے کے لیے، بیچ بنانے کے لیے، اور چیزیں بنانے کے لیے، تو اس میں سعودی عرب، اسرائیل، یہ سب لوگ شامل ہیں، جو وہاں فلسطینی آرام سے رہنا چاہیں، جیسا وہ کہیں، جیسا پاکستان اب کر رہا ہے۔ پاکستان فلسطین کے قیام کے لیے، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے یا خانہ کعبہ کے تحفظ کے لیے وہاں نہیں جا رہا ہے، اس بورڈ کا حصہ نہیں بن رہا ہے، بلکہ وہ اپنے امریکہ یا صدر ٹرمپ کے حکم کی تعمیل کے لیے وہاں جا رہا ہے اور وہی کچھ کرے گا جو وہ چاہتے ہیں۔ اس پہ صرف ایک ہی لفظ کہیں گے، بس بچاتا ہوں، یس، ایسا ہی ہوگا۔ یہ جیسا آپ نے کہا ہے بالکل، اس کا میرا جواب بھی بالکل وہی ہے جو آپ کا جملہ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ لیٹس گو۔ پاکستانی اس پر خاموش رہیں گے اور آنے والے وقت میں اس کے پاکستان 80 سال تک، پھر ایک دفعہ پاکستانی بھگتیں گے۔ 80 سال تک اپنے کشمیر پہ خاموش ہیں، فلسطین تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ تو جس حکومت کو ذرا بھی پاؤں ڈگمگاتے ہیں وہ کشمیر کو پکڑ لیتا ہے۔ اب تک تو یہی ہوتا ہے، اور اب جب ذرا بھی کوئی بات ہوتی ہے مسلمانوں والی تو وہ فلسطینی پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ باتیں دنیا کے لیے بھی بہت اچھی ہیں،
جو آدمی چاہے جتنا پیسہ لگائے وہ لگا کے پاکستان کا مفاد حاصل کر سکتا ہے. پاکستان اس کا جو ہے بالکل دوست بن جائے گا, اور جو وہ کہے گا وہ کریں گے. لیکن بات تو قیمت کی ہے, آپ قیمت دیجئے اور وہ کر دے گا. اس کو جب کشمیر سے کچھ نہیں ہے واسطہ تو اس کا فلسطین سے کیا واسطہ ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ایران جو ہے وہ اپنے قومی مفاد کے لیے اپنی اس قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو جو وہ کر رہا ہے, پاکستان وہ نہیں کر پائے گا مستقبل میں بھی. دیکھیں ایران جو کر رہا ہے ابھی اس واقعے پہ, ایران پاکستان تو تصور بھی نہیں کر سکتا ایسا, اور پاکستان کے پاس تو کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے. اس نے 500 عرب ممالک میں سے شیعہ جو تھے وہ بلوائے ہیں بسوں کے ذریعے, جنہوں نے آ کے گلیوں بازاروں میں اوپنلی فائر کھولا ہے, اور عوام جو ہے ڈر کے گھر میں گھس گئی ہے. بچاؤ والے وہ لوگ ہیں, ان کی اپنی فوج جو ہے ایران کی اس نے نہیں کیا. رضا شاہ نے اپیل کی تھی فوج سے اور پولیس سے کہ آپ لوگوں پہ گولیاں مت چلائیں, اور لوگوں نے خود بھی, پولیس نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں پہ گولیاں نہیں چلائیں گے. تو پھر ایران نے پالیسی بنائی, وہ بسوں کے ذریعے جیسے وہ اس میں مزاروں پہ آتے ہیں لوگ, وہ بن کے وہ آئے 5000, اور انہوں نے جو ہے سٹین گنوں سے, انہوں نے کلوشن کوپ سے, جس نے جیسے جیسے حوصلہ دیا اس سے انہیں فائرنگ کر کے لوگوں کو گھروں میں بھیجا. تب وہاں تھوڑا سا سکون ہوا, لیکن آدمی مر گئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آدمی مر گئے. اور 8000 پھانسی والوں کو روک دیا فوری طور پہ کہ ان کو پھانسی نہ دی جائے. امریکہ کی وجہ سے, امریکہ نے پریشر ڈالا کہ آپ ان کو نہیں دیں گے, انہوں نے روک لی. یہ ایران کا تھا. ایران کا اور پاکستان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, بالکل الگ سے ہے, کیونکہ ویسے بھی ایران کے پاس آئل ہے. اپنے فیصلے خود کر رہا ہے, تو ہمارے پاس بھی تو پہلی دفعہ فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر جیسی قیادت سامنے آئی ہے, جس نے بھارت کا منہ توڑ جواب دیا ہے, بھارت کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارا ہے کہ وہ سنبھل نہیں پا رہا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم خود انحصاری پہ, ہم اپنی خودداری پہ کوئی حرف آنے دیں گے, اور ہماری قیادت جو ہے وہ کوئی عوام کو مایوس کرے گی؟ نہیں, بھارت کو آپ نے تھپڑ مار دیے تو پھر تو میٹر آف لیفٹ ہینڈ آپ کا, ایران کو مارنے اور اس کو مارنے, افغانستان کو مارنے یا سری لنکا کو مارنے, یہ تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. اس میں جو ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے, لیکن جو ہے ایسا نہیں ہوتا. یہ فرض کیا وہ فیلڈ مارشل نے مار دیے, تو فیلڈ مارشل لکھوا تو کہ لایا ہی نہیں ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا, ان کو اور کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوگا؟ پالیسیاں لوگ نہیں بناتے, ادارے بناتے ہیں, اور ادارے جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہو رہا ہے وہ وزیر اعظم کر رہا ہے, وہ فلاں کر رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ پالیسی بنانے میں اپوزیشن کو بھی بٹھانا پڑتا ہے. انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے بناتی ہے. اس میں کشمیر کا مسئلہ ہو, پاکستان سے تعلقات کا مسئلہ ہو, یا جنرلی ہو. ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں, لوگ بھول جاتے ہیں, میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر دہراتا ہوں. جب وہ میٹنگ کرتے ہیں فارن پالیسی کے لیے, تو جو انگلینڈ میں بنی ہوئی ہے انڈیا کانگریس, اس کے جو صدر ہیں اس کو بھی بلاتے ہیں اس میں کہ آؤ تم بھی شریک کرو, بتاؤ وہاں کے لوگوں کی سوچ کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, تم اس پہ کتنا کیسے حصہ لے سکتے ہو. تو ہمارے ہاں تو وہ تصور ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بات ہی دوسری. آپ وزیر اعظم کہے جا رہے ہیں, وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا, وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا. ابھی کل کو عمران آئے گا, پرسوں کو کوئی اور آئے گا, وہ کہا اٹھاؤ یہ فائلیں سارے میرے ٹیبل سے, اور میری اپنی پالیسی ہوں گی. تو اس لیے آپ پاکستان پہ تو پلیز آپ میرے ساتھ بات ہی نہ کیا کریں, کیونکہ میں تو یقین ہی نہیں کرتا کہ وہ ان کا اپنا بھی کچھ ہے. جو چاہیے پیسے دیں, وہ کام کر دیں گے, آپ کو 1 سیکنڈ میں کر دیں گے. مجھے تو پتہ ہے, یہاں سے لوگ جاتے تھے جب وہاں جھگڑا ہوتا تھا, کیا ہے افغانستان میں, جو ان کے ٹروپ سے وہاں ڈچ کے ان کا منسٹر جاتا تھا, پاکستان کو پیسے دیتا تھا, یار ذرا انہوں کا خیال رکھنا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ڈونٹ وری, یہ کچھ نہیں ہوتا ڈچ آپ کے سپاہیوں کو, اور وہ پیسے لے کے رکھ لیتا. آپ کا جی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ اسد مفتی صاحب نے بھی کہا ہے, اور ہر پاکستان کی بھی یہ آواز ہے کہ جناب ہم نے غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. ہم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی ہے کہ جس پہ غلطی کرنے کے بعد 10 سال بعد, 15 سال بعد, یا آنے والی حکومت میں ہم یہ کہیں
کہ ہم سے فحش غلطی ہوئی تھی اور ہم اس کی جو ہے وہ سزا بھگت رہے ہیں. ہم نے غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور عوام کے ساتھ بیٹھ کے سب نے کوئی مشترکہ فیصلہ کرنا ہے. جب تک ہم حکومت، پالیسی ساز ادارے اور عوام بیٹھ کر مشترکہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اور پارلیمان میں یہ فیصلے نہیں ہوں گے، تب تک جو ہے ہم نہ تو آگے بڑھ سکیں گے، نہ ہی ہم اپنے دشمن کا صحیح طرح مقابلہ کر سکیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.